अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, बरादरान इस्लाम, हज़रात ज़ी वक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हफ्तावार प्रोग्राम महफ़िल ज़िक्र, बयान व दुआ लेकर हम शमा न्यूज़ चैनल से हाजिर हैं। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह अक़दस में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, और जितने भी हमारे नाज़रीन सामीन हैं और जितने भी हमारे मेहमानान ग्रामी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब के घरों में, कारोबार में, ईमान में, आमाल में, इज़्ज़त व आबरू में मजीद बरकतें, रहमतें, वुसाअतें और बुलंदियां अता फरमाए। मैं अपनी तरफ से एक बार फिर शमा न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस पुरफितन दौर में अपनी मसरूफियात के बावजूद हफ्ता में ये 3 प्रोग्राम जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और दीन मतीन की खिदमत के लिए, खालिसतन अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के लिए ये वक्त हमें देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सारी टीम को और शमा न्यूज़ के सारे जितने भी अरकान मेंबरान हैं, अल्लाह ताला सब के इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। तो मैं अपना वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता, क्योंकि हमारी खुश नसीबी है और खुशबख्ती है कि पाकिस्तान के बड़े ही मायानाज खतीब, पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ आलिम दीन, आलिम नबील, फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ ताहिर आफालिया शरीफ वो हमारे स्टूडियो में स्क्रीन में मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह हम ज्यादा से ज्यादा आज वक्त उन्हीं को देंगे कि उनके मलफूजात आलिया से हम ज्यादा से ज्यादा मुस्तफीद हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े ही प्यारे अंदाज में, बड़े ही दिलकश और दिल अवेज नशीन खिताबात फरमाते हैं, तो हम आज उनके ही बयान से मुस्तफीद होंगे। तो महफिल का आगाज जैसा कि हस्ब रवायात होता है, तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद होती है, और साथ ही नात मुस्तफ़ा सल्लम, और साथ ही बयान होता है। बयान के बाद तमाम नाजरीन सामीन जो हफ्ता के दौरान हर रोज हमें व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए दुआ का कहते रहते हैं, उन सब के लिए इंशाअल्लाह आखिर में दुआ होगी। तो मैं चलता हूँ, हमारे बरतानिया के मशहूर और मरूफ सना खान भी हैं, हाफिज कुरान भी हैं, कारी कुरान भी हैं, जनाब मोहतरम हजरत मौलाना साहबजादा मोहम्मद फयाज असलमी नक्शबंदी साहब, वो महफिल का आगाज अल्लाह की प्यारी किताब से करते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह नाशरी पेश करने के बाद बयान हम सुनेंगे। जी अल्लामा साहब, कारी साहब। जी हाजी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह तबारक तआला आपके ऊपर करम करे और ये महफिलें इस तरह जारी और सारी रहें। तो इंशाअल्लाह मुख्तसर सी तिलावत करता हूँ और उसके बाद चंद अशआर जो है वो नात शरीफ के आपके सामने कोशो गुजार करूँगा। और माशाल्लाह आज के हमारे जो मैन खतीब हैं वो जलवा कर रहे हैं, तो हम उनकी पुरसोज आवाज़ से जो है वो मुस्तफीज होंगे। तो इंशाअल्लाह तिलावत की मैं चंद आयत आपके सामने कोशो गुजार करता हूँ, समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम
عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان اللہ. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ ثم جزاک اللہ. مختصر سی نعت کے دو اشعار آپ کے سامنے گوش و گزار کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، تو انشاءاللہ اختصاراً جو ہے وہ میں آپ کے سامنے دو اشعار پڑھتا ہوں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بالغ العلا بکمالہ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اور جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا
بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بالغ الاولیٰ بکمال ہی کشف الدجیٰ بجمال ہی۔ اور مجھے مت کہو کہ غریب ہے، میرا سب سے اونچا نصیب ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے مت کہو کہ غریب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا مرحبا سب مرحبا مرحبا۔ سے اونچا نصیب ہے، میں گدائے در حبیب ہوں، میں گدائے در حبیب ہوں، مجھے کیا زمانے سے کام ہے، بالغ الاولیٰ بکمال ہی کشف الدجیٰ بجمال ہی، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ، ماشاء مرحبا اللہ۔ مرحبا۔ یہ تھے جناب محترم حضرت صاحبزادہ محمد فیاض اسلمی نقشبندی صاحب، جو بڑے ہی خوبصورت اور پیارے انداز میں سرکار دو عالم حضور نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں اپنی عقیدتوں محبتوں ارادتوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ ہمارا یہی مشن ہے کہ جب ہم 24 آور انٹرنیٹ یوز کرتے رہتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ہم جو ہے شمع نیوز پر آ کر، پیغام اسلام ٹی وی پر آ کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر سنیں۔ تو الحمدللہ بے شمار ساتھی جو ہے ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں اور ہمارا یہ پروگرام سماعت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس ہفتہ کے دن حضرت صاحبزادہ اعجاز حسین قادری صاحب وہ میزبانی فرمائیں گے، اور عظیم الشان محفل نعت جو پیغام ٹی وی پر ہوگی اس میں برطانیہ سے، یورپ سے، پاکستان سے، انٹرنیشنل سطح پر علماء کرام اس میں جو ہیں وہ بیان فرمائیں گے، اور اصال ثواب ہوگا پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عبدالحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اصال ثواب کے لیے تو وہ بھی آپ سماعت فرمائیے گا۔ تو میں اپنی طرف سے اور شمع نیوز کی ساری ٹیم کی طرف سے، انجمن غلامان مصطفیٰ کی طرف سے آج حضرت علامہ مولانا محمد حریف طاہر صاحب فالیہ ان کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان سے ہمیں آج اس محفل کے لیے وقت دیا ہے۔ الحمدللہ میں تو جانتا ہوں آپ بڑے ہی مصروف ترین شخصیت ہیں، کیونکہ آپ کا اپنا جامعہ بھی ہے، آپ پڑھاتے بھی ہیں اور روزانہ کہیں نہ کہیں خطاب بھی فرماتے ہیں۔ تو آج ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج جو ہم برطانیہ میں بیٹھ کر آپ کا اس طرح براہ راست
جو ہے وہ دلکش دل آویز دل نشین خطاب سماعت کریں گے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میں زیادہ وقت لوں، تو میں اپنا سارا وقت حضرت علامہ محمد حنیف طاہر صاحب کو دیتا ہوں کہ وہ جس طرح پاکستان میں اپنی محبت بری آواز میں اور محبت برے انداز میں خطاب فرماتے ہیں، تو یہ نہ علامہ صاحب سمجھے کہ آپ وہاں پر ہزاروں لوگوں کی تعداد میں سامنے خطاب فرماتے ہیں، تو آپ کے سامنے میں اور چند یہ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد فیاض اسلمی صاحب ہیں، تو الحمدللہ ہمارے علامہ حفیظ الرحمن غزالی صاحب فرماتے ہوتے ہیں کہ یہ جو محفل ہوتی ہے نا، یہ انٹرنیشنل محفل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں دنیا بھر سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ یہ تصور کریں کہ آپ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ یورپ میں نہیں بلکہ پوری کائنات کے گوشے گوشے کونے کونے میں آج خطاب فرما رہے ہیں۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے۔ میں اپنی طرف سے شمع نیوز کی ساری طرف سے ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل پر تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، ایمان میں، کاروبار میں، گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ تو آپ کی ہی طرف چلتے ہیں، آپ اپنے دلکش دل آویز دل نشین خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا آل وما كان وما يكون، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا، سید الانبیاء، رسول کائنات، قائد المرسلین، رحمت للعالمین، نور مجسم، شفیع معظم، حضور پرنور، شافع یوم النشور، احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک مقدس مطہر بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، ذی وقار حاضرین، سامعین، ناظرین، میں سب سے پہلے شمع نیوز چینل اور ان کے چیف ایڈیٹر رستم علی اجنالہ صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو، اور بالخصوص آج کے ہمارے میزبان بھی ہیں اور ہمارے مہربان بھی ہیں، ہر دل عزیز شخصیت ہیں، فاضل جلیل، عالم نبیل، عاشق رسول، مبلغ یورپ حضرت علامہ قاری ذوالفقار علی شاکر صاحب قادری اشرفی زید اشرفہ، خلیفہ مجاز، آستانہ عالیہ قادریہ عالمیہ اشرفیہ نکابات، گجرات، پاکستان، اور میں زینت القرہ، فخر القرہ حضرت قاری محمد فیاض صاحب اسلمی زید اشرفہ اور دیگر جتنے آج کے پروگرام میں میرے ساتھ احباب، علماء اور بہت جلد صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ اعجاز حسین القادری صاحب، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ نیکاباد مراڑیاں شریف بھی ہمیں انشاءاللہ جوائن کریں گے۔ میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور
شمع نیوز چینل کو احسن انداز سے، حسین انداز سے، اور اس چینل کے اوپر عالم اسلام کو جو دین و دنیا کے معاملات کو سامنے رکھ کر دین کا فیض تقسیم کر رہے ہیں، بالخصوص امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا جو فیض اور آپ کے عشق کی جو شمع روشن کر رہے ہیں، اس پہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، دعا گو بھی ہوں۔ اللہ کریم اس چینل کو، چینل چلانے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، سعادت دارین نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ حج کا سیزن ہے، حج پر احباب الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں اور لبیک لبیک کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ حج شریف اللہ کے محبوبوں کی یادوں کا نام ہے، سبحان اللہ۔ بالخصوص جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتنی یادیں وابستہ ہیں حج کے ساتھ کہ بیان کرنے شروع کریں تو بیان کرنے والے تھک جائیں گے، اور حضرت گرامی دن رات بیان کرتے جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیض ختم نہیں ہوگا، آپ کی یادیں ختم نہیں ہوگی، آپ کی محبتیں ختم نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے میں نے انتخاب کیا ہے کہ آج برکت کے لیے ہم جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کریں تاکہ ہمیں برکتیں حاصل ہوں۔ اور میں نے جس آیا مقدسہ کا انتخاب کیا ہے، اللہ کریم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور کتاب میں یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم اللہ کے وہ پیارے پیغمبر ہیں، اللہ آگے فرماتا ہے وہ ہستی، وہ شخصیت، انہ کانا صدیقا نبیا، بے شک وہ صدیق اور غیب کی خبریں دینے والے ہیں۔ الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کو قرآن میں بیان کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم بھی ذکر کرو۔ کتاب میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ ہستی جو صدیق ہیں، وہ ہستی جو نبی ہیں، وہ ہستی جو اللہ کے خلیل ہیں، وہ ہستی جو جد الانبیاء ہیں، وہ ہستی جن کے اوپر ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بڑی بڑی محافل میں، جہاں جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، مولا کائنات اور دیگر صحابہ کرام کا جھرمٹ ہوتا تھا، شمع رسالت کے پروانے میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہوتے تھے، تو میرے آقا کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمانے کے بعد فخر محسوس کیا کرتے تھے کہ لوگوں، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں ذکر کرو کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ ہستی ابراہیم علیہ السلام جو صدیق ہیں، وہ ہستی جو اللہ کے نبی غیب کی خبریں دینے والے ہیں۔ تو گویا کہ یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اور اس سے اجر بھی ملتا ہے، اور یہ ذکر کرنا اللہ کی عبادت بھی ہے۔ اور ویسے بھی میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور ہماری محافل میں، ہمارے پروگراموں میں الحمدللہ یہ تو امتیاز ہے کہ اہل سنت و جماعت انبیاء کا ذکر بھی کرتے ہیں، اولیاء کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور بالخصوص اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، شانوں کا اتنا ذکر کرتے ہیں اور اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری صبح بھی ان کے ذکر سے گزرتی ہے، ہماری شام بھی ان کے ذکر سے گزرتی ہے، اور ہم ربیع الاول سے لے کر حضرات گرامی سفر تک، سفر سے لے کر ربیع الاول تک، ربیع الاول سے لے کر رجب تک، رجب سے لے کر ماہ سیام تک، ماہ سیام سے لے کر ذی الحجہ تک، کوئی بھی مہینہ آ جائے، وہ محرم ہو،
پھر بھی ہم شہدائے کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی حضور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کی وجہ سے کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا یہ نظریہ ہے، اہل سنت اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم جسے بھی مانتے ہیں، جس ہستی کا بھی ذکر کرتے ہیں، وہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی آل اولاد، آپ کی امت کے اولیاء، اور یہاں تک کہ ہم نبیوں کا ذکر بھی حضور کی وجہ سے کرتے ہیں، اور پھر آپ کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فخر کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی عظیم کتاب جو لا ریب کتاب ہے، اسی کتاب میں اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں ذکر کرو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، وہ ہستی جو صدیق ہیں، وہ ہستی جو نبی ہیں، غیب کی خبریں دینے والے ہیں، اور جن کا تعارف یہ بھی ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ فرماتا ہے کہ نبیوں کی جماعت میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ اور ویسے بھی صرف ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کا ہی حکم نہیں ہے، اللہ تو فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں ذکر کرو سیدہ مریم کا۔ کون سیدہ مریم؟ وہ عظیم ہستی، وہ عظیم پاکیزہ خاتون جو طاہرہ ہے، جو پاکیزہ ہے، ایسی ہستی جن کی گود میں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوتی ہے، وہ ہستی جو حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، وہ ہستی کا ذکر کرو۔ گویا کہ نبیوں کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، ولیوں کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور ہماری محافل میں یہی تو ہوتا ہے کہ ہم بہانے سے کبھی نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی اللہ کے محبوب کے اصحاب کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ہم آپ کی ازواج کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی نسبتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم تو وہ اہل سنت و جماعت ہیں کہ جہاں میرے مصطفیٰ کی نسبت ہو ان نسبتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو گویا اللہ فرماتا ہے کتاب میں ذکر کرو سیدہ مریم کا، اور پھر آگے اور ہم ذکر کریں تو اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رسولا نبیّا۔ سبحان اللہ فرماتا ہے، میرا رب فرماتا ہے کتاب میں ذکر کرو جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا۔ کون موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام؟ بے شک وہ چنے ہوئے رسول، وہ مخلص رسول، غیب کی خبریں دینے والے نبی، غیب کی خبریں دینے والے رسول۔ من کلم اللہ، دوسری جگہ میرا اللہ فرماتا ہے وہ پیارے موسیٰ جن کو اللہ کریم نے یہ شان عطا فرمائی، یہ مقام عطا فرمایا، یہ عزت عطا فرمائی، اللہ کریم نے نبیوں کی جماعت میں جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو براہ راست اپنے کلام سے نوازا۔ ادھر اللہ کلام فرماتا ہے، ادھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کلام فرماتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی پہ اتنا پیار فرماتا ہے، اللہ براہ راست بغیر کسی وسیلے سے، بغیر کسی فرشتے کے اللہ اپنے نبی سے کلام کرتا ہے، اور اللہ کے بندے جناب موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے کلام فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں ذکر کرو کتاب میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا، وہ کلیم اللہ موسیٰ، وہ اللہ کا نبی جو مخلص ہے، انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیّا۔ اللہ اکبر۔ اللہ آگے پھر فرماتا ہے آؤ کتاب میں ذکر کرو میرے پیارے نبی
وہ ہستی جو میرے نبی کے جد اعلیٰ ہیں، آج حج میں جن کی یادیں موجود ہیں، آج قربانی میں جن کی یادیں موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کتاب میں ذکر کرو میرے اسماعیل کا، وہ اسماعیل بے شک جو وعدے کے سچے ہیں، رسول ہیں اور غیب کی خبریں دینے والے ہیں۔ کون جناب اسماعیل؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ وہ ہستی کہ جو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں اور اپنے رب کو پسند فرماتے ہیں۔ اسی لیے تو جیسے جیسے میرا اللہ چاہتا ہے باپ بھی ویسے کرتا ہے، بیٹا بھی ویسے کرتا ہے۔ جیسے سبحان میرے اللہ۔ رب کی مرضی، جیسے میرے رب کی منشا، باپ بھی اسی منشا اور مرضی اور اسی آرزو میں ہے کہ رب راضی ہو جائے، بیٹا بھی اسی منشا و مرضی کے مطابق بس اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے ذکر کرو میرے اسماعیل کا، ذکر کرو میرے نبی کا، ذکر کرو میرے پیارے کا، ذکر کرو جو وعدے کا سچا ہے، ذکر کرو جو غیب کی خبریں دینے والا ہے، ذکر کرو جو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا ہے، ذکر کرو جو اپنے گھر والوں کو کہتا ہے اللہ کو پسند کرو، ذکر کرو اس ہستی کا جو گھر والوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اللہ فرماتا ہے کہ کتاب میں ذکر کرو حضرت ادریس علیہ السلام کا، بے شک وہ صدیق ہیں، بے شک وہ غیب کی خبریں دینے والے ہیں۔ اور پھر آگے جو آگے قرآن کے جملے ہیں حضرات ذرا غور کرنے کی بات ہے، اللہ نے کتنی بلندیاں عطا فرمائی ہیں، کتنی رفعتیں نصیب فرمائی ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ آج اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام جنت کی بہاروں میں رہ رہے ہیں۔ اتنا بلند مقام، اتنی بلندیاں حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو نصیب ہوئیں کہ آج اللہ کے لاڈلے پیغمبر، اللہ کے پیارے نبی جو صدیق بھی ہیں، غیب کی خبریں دینے والے ہیں، وہ آج جنت میں موجود ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ اللہ نے قرآن میں نبیوں کا ذکر اور آگے ہمیں حکم دے کر فرما دیا کہ لوگوں ذکر کرو نبیوں کا، ذکر کرو میرے خلیل کا، ذکر کرو حضرت موسیٰ کا، ذکر کرو حضرت عیسیٰ کا، ذکر کرو حضرت سیدنا ادریس کا، ذکر کرو حضرت داؤد کا، ذکر کرو حضرت سیدنا ادریس کا، ذکر کرو جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا، دیگر نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا اور ولیوں کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم فرما کر واضح اعلان کر دیا، اور اللہ نے پھر جگہ جگہ ولیوں کا بھی ذکر کیا ہے، اللہ نے جگہ جگہ اپنے پیاروں کا ذکر کیا ہے، اور اس طرح ذکر کیا ہے مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کی سنگت میں آ جاؤ، ان کے قریب ہو جاؤ، ان کے پیار میں آ جاؤ، ان کے ذکر میں آ جاؤ۔ ذکر الانبیاء
ایسا ذکر ہے جو اللہ کی عبادت ہے، ذکر الاولیاء ایسا ذکر ہے جو گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور آج الحمدللہ آل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے، ہماری وہ محفل نہیں ہوتی جس میں اللہ کے پیاروں کا ذکر نہ ہو، ہمارا پروگرام نہیں ہوتا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں یہ شمع نیوز چینل اور ان کی پوری ٹیم کو کہ یہ ہر روز اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے محبوبوں کے ذکر کے ساتھ اپنی محافل کو سجاتے ہیں، اس لیے کہ لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اللہ کے محبوب کا عشق، پیار اور اس کی شمع اپنے دل میں روشن کریں اور اپنی آخرت کو بہتر کریں۔ تو الحمدللہ آج کی محفل بھی اسی بات کی کڑی ہے کہ آج علامہ قاری ذوالفقار علی شاکر صاحب کی سیادت میں، محبت میں ہم اللہ کے محبوبوں کا ذکر کر کے الحمدللہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آ جاؤ لوگوں، ادھر لوگ حج کی طرف حج کر رہے ہیں، حج کے اراکین ادا کر رہے ہیں، طواف ہو رہا ہے، مزدلفہ میں جا رہے ہیں، مینا میں جا رہے ہیں، حضرات عرفات میں لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور لبیک لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ آج آپ اس شمع نیوز چینل کو سن کر بھی لبیک لبیک کی صدائیں بلند کریں، کیونکہ کعبۃ اللہ وہ اللہ کا در ہے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ اللہ فرماتا ہے روئے زمین پہ ایک میرا گھر جو بیت اللہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ آج لوگ حج پہ حضرات گرامی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، حضرات ایک لباس ہے، پتہ چلتا ہے ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک نبی کو مانتے ہیں، ایک قرآن کو مانتے ہیں، ایک بیت اللہ کو مانتے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، حضرت آدم و حوا کی اداؤں کو سلام کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ جب فریضہ ادا کر رہے ہیں، ادھر اللہ کی ادا، اللہ کا فریضہ بھی ادا ہو رہا ہے اور اللہ کے پیاروں کی ادائیں بھی ادا ہو رہی ہیں۔ ادائیں ادا کرتے کرتے کوئی زبان سے نبی کا نام نہ بھی لے تو جب آپ حضرات ذرا توجہ کریں، طواف لوگ کریں گے، مینا میں جائیں گے، مزدلفہ میں حاضری دیں گے، عرفات میں جمع ہو کر ایک اللہ کی عبادت کریں گے، کبھی حضرت آدم کی سنت ادا ہو رہی ہے، کبھی حضرت حوا کی سنت ادا ہو رہی ہے، کبھی حضرت ابراہیم کی سنت ادا ہو رہی ہے، کبھی حضرت اسماعیل کی سنت ادا ہو رہی ہے، کبھی سیدہ ہاجرہ کی سنت ادا ہو رہی ہے، کبھی آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام کی اداؤں کو ادا کرتے کرتے آقا کونین کی سنت ادا ہو رہی ہیں، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ اور اللہ بھی تو یہی فرماتا ہے کہ کتاب میں ذکر کرو میرے ابراہیم علیہ السلام کا، جو صدیق ہیں، وہ نبی ہیں، وہ غیب کی خبریں دینے والے ہیں۔ کون اللہ کے نبی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی نمرود جب اپنی خدائی کے دعوے کر رہا تھا، ہر طرف لوگ کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، حضرات کوئی چاند کو پوج رہا ہے، حضرات کوئی کدھر جا رہا ہے، کسی کا رخ مشرق میں، کسی کا رخ مغرب میں، کسی کا شمال میں، کسی کا جنوب میں۔ اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے پرچم کو بلند فرمایا۔ جب تاروں کو پوجا جا رہا ہے،
سورج کو پوجا جا رہا ہے، چاند کو پوجا جا رہا ہے، آنے والی نسلوں کو، پوری امت کو، آنے والے لوگوں کو، اپنی اولاد کو، آنے والے نبیوں کو ماننے والوں کو اللہ کا نبی پیغام دے رہا ہے، لوگوں تاروں کو پوجنا چھوڑ دو، سورج کو پوجنا چھوڑ دو، نمرود کو پوجنا چھوڑ دو، ان ستاروں کو اپنا خدا ماننا چھوڑ دو، ہاتھوں کے تراشے بتوں کو ماننا چھوڑ دو، آؤ ایک اللہ کی طرف جو ستاروں کو چلانے والا، سورج کو چلانے والا، چاند کو چلانے والا، دن کو پیدا کرنے والا، چاند کو پیدا کرنے والا، سورج کو پیدا کرنے والا، ستاروں کو پیدا کرنے والا، رات کی تخلیق کرنے والا، پوری کائنات کو بنانے والا، جس کی شان ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں اس ذات کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ ہر نبی نے یہی پیغام دیا، اسی اللہ کی توحید بیان کی، اسی اللہ کی شان بیان کی، اسی اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا آج ہم خاص ذکر خیر کر کے اپنے لیے سعادتیں سمیٹ رہے ہیں، وہ اعلان فرماتے ہیں بچپن میں، یہ پہلا آپ کا خطاب ہے، آپ کی ماں ہے، سن رہی ہے، خاندان کے لوگ ہیں جو ستاروں کو پوجنے والے، سورج کو پوجنے والے حضرات، چاند کو پوجنے والے، بتوں کو پوجنے والے، کوئی نمرود کو ماننے والا ہے۔ آپ نے مرحبال تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب رات آتی ہے، تہ خانہ یغار سے آپ باہر نکلتے ہیں، آپ کی والدہ ساتھ ہے، آپ نے ایسے شاندار انداز میں تبلیغ کا اعلان کیا، تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، اپنے اللہ ایک ہونے کا، اپنے اللہ کے ایک ہونے کا، اپنے خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا، اور سب غیر خداؤں کو، جن کو لوگ خدا مانتے تھے، معبود مانتے تھے، ان کا مرحلہ وال رد بھی فرمایا۔ تو ایسی ایسی دلیلیں قائم کی، آج قرآن کی زینت وہ دلیلیں ہیں، کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ جو ڈوب جائے خدا نہیں، جو چھپ جائے خدا نہیں، کیونکہ خدا چھپنے والا نہیں، ڈوبنے والا نہیں، ختم ہونے والا نہیں، غروب ہونے والا نہیں، خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ساری کائنات مٹ جائے گی، خدا ہمارا نہ مٹنے والا ہے نہ ختم ہونے والا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اسی کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو فرمایا فلما، یہ ستاروں کو پوجنے والوں کو مخاطب کیا، فرمایا فلما جن علیہ اللیل کوکبا قال ھذا ربی، وہ تاروں کو پوجنے والوں، ستاروں کو پوجنے والوں، معبود ماننے والوں، او اندھیرا چھا گیا، رات آ گئی، تارے نظر آ رہے ہیں، بولے کیا ان کو میرا رب ٹھہراتے ہو؟ فلما فلقال لا احب الآفلین۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تارے ڈوب گئے، بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے، یعنی مجھے یہ پسند نہیں ہے جو ڈوب جائیں۔ حضرات رات کو پھر جو سب سے بڑا ستارہ جسے چاند کہتے ہیں، اللہ اکبر، جب چاند جو بن پہ آیا،
14ویں رات کا چاند اپنی پوری روشنی کے ساتھ آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا۔ آپ نے پھر اس کو مخاطب کر کے فرمایا دیکھو یہ چمکنے والا دھمکنے والا اتنا بڑا، ذرا اس کی طرف نظر تو کرو کتنا روشن ہے۔ فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ دیکھو چاند چمکتا، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ فلما فلقال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے کیسے حکمت بھرے انداز میں، حسین انداز میں، خوبصورت انداز میں، حسن و جمال کے پیکر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا اور فرمایا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا، ڈوبنے والا خدا نہیں ہوتا۔ حضرات رات چلی گئی، صبح آئی، چاند ختم ہوا، سورج آ گیا۔ سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ روشنی دینے لگا۔ پھر جو سورج کو معبود ماننے والے تھے ان کو مخاطب کر کے اللہ کے خلیل اعلان کرتے وہ ہستی جن کو اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم میرا خلیل ہے، وہی اعلان کر رہے ہیں اور مخاطب فرماتے ہیں ان کو جو چاند ستارے اور پھر سورج کو پوجنے والے۔ فرمایا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ جگمگاتا ہوا سورج جو ہے کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو سب سے بڑا ہے۔ اور پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اللہ کے لاڈلے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اپنی قوم کو فرماتے ہیں میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اللہ اکبر۔ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں۔ گویا کہ توحید کے پرچم کو ہمیشہ نبیوں نے بلند فرمایا ہے، اور پھر آگے انہی انبیاء کرام کی سنت ادا کرتے ہوئے صحابہ کرام، اہل بیت اور آج تک اولیاء علماء توحید کے پرچم کو بلند کر کے اعلان کر رہے ہیں، پوری دنیا کو آواز دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں لوگوں آ جاؤ، دعوت حق قبول کر لو، ہمارے ایک خدا کو مان لو، اپنے معبودوں کو چھوڑ دو۔ حضرات آج لوگوں نے اپنے علیحدہ علیحدہ معبود بنا رکھے ہیں، علیحدہ علیحدہ فریاد رس اور فریاد کرنے والا یا فریاد سننے والا مختلف نظریات کے ساتھ لوگ پکارتے رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم ایک خدا کو مانو اسی میں سکون ہے، ایک خدا کو مانو اسی میں راحت ہے، ایک خدا کو مانو اسی میں نجات ہے۔ وہ خدا جس کا اعلان آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب نبیوں نے کیا، وہ خدا جو محمد عربی کا خدا ہے، وہ خدا
جو ہم سب کا خدا ہے، وہ خدا جن کے متعلق حضرت مجدد پاک نے اعلان کیا تھا، لوگوں ہم ساری کائنات کو مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے، اہل بیت کو مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، اولیاء کو مانتے ہیں حضور کی وجہ سے، کعبہ کو مانتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے، کائنات کو مانتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے، بلکہ رب محمد ہم تو خدا کو بھی مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ نے اعلان فرمایا۔ آج قرآن اس لیے مانتے ہیں، ہمیں اللہ نے براہ راست تو نہیں فرمایا کہ لوگوں یہ کلام میرا ہے، یہ پیغام میرا ہے، ہمیں تو مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ سورہ بقرہ ہے، یہ سورہ نساء ہے، یہ آیا پاک ابراہیم علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، یہ خلیل اللہ کی شان میں نازل ہوئی، یہ موسیٰ کلیم اللہ کی شان میں نازل ہوئی، یہ حضرت مریم کی شان میں نازل ہوئی، یہ اللہ کا کلام ہے، زبان مصطفیٰ ہے۔ اور میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے یہ قرآن ہے، ہم نے قرآن مان لیا، فرمایا یہ میرا فرمان ہے، ہم نے حدیث مان لیا۔ پتہ یہ چلا اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی شان نے بھی مصطفیٰ نے بیان کی ہے، خدا نے جبریل کے ذریعے اپنے نبی کو پیغام بھیجا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیغام دیا کہ اے میری امت، میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کا ذکر کیا کرو، وہ شان والا نبی جو توحید کے پرچم کو ایسے بلند کرتا ہے کہ لوگ پتھر مارتے ہیں، آگ جلائی جاتی ہے، آتش کدہ تیار کیا جاتا ہے، مناظرے ہوتے ہیں، نمرود بلاتا ہے، قید خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اذیتیں دی جاتی ہیں۔ اور پھر وہ بھی مرحلہ آیا تھا جب نمرود کو پتا چلا کہ ایک وہ بچہ جس کے متعلق مجھے خواب آئی، مجھے تعبیر بتائی گئی کہ بچہ آنے والا ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ اللہ کا نبی ہوگا، اللہ کا رسول ہوگا، اور اس کے ذریعے میری سلطنت، میری بادشاہی ختم ہوگی، میری تباہی ہوگی، میرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو وہ ان قریب بچہ آئے گا۔ لوگوں نے بتا دیا، اس نے اپنا زور لگایا، جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا، مگر قدرت خدا کی، اللہ کی شان یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی دنیا کی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جب اللہ چاہتا ہے تو کون ہے روکنے والا؟ ابراہیم تشریف لے آئے، تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا۔ کبھی ستاروں کی تردید یہ معبود نہیں ہے، کبھی چاند کی تردید یہ معبود نہیں ہے، یہ سورج معبود نہیں ہے، ہاتھوں کے تراشے یہ معبود نہیں ہیں۔ لوگ نمرود کو خدا بھی مانتے ہیں، بادشاہ بھی مانتے ہیں، اس کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ اعلان کیا لوگوں یہ بھی خدا نہیں۔ پھر ایسا مرحلہ بھی آ گیا، وہ بادشاہ تھا، ہر چیز پہ اس کا کنٹرول تھا، قحط سالی تھی، اللہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ لوگ جاتے ہیں اسے سجدے کرتے ہیں اور جا کر اس سے کچھ نہ کچھ گلہ لے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی تبلیغ کی گئی، آپ کو بھی کہا گیا جاؤ آپ بھی نمرود کے پاس اپنے حصے کا گلہ لے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں۔ انتہائی چند معروضات آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، دوسروں کی طرح نہ جھکتے ہیں، نہ دوسروں کی طرح سجدہ کرتے ہیں، وہی طریقہ جو اللہ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا، نبیوں نے امتوں کو حکم دیا، اسی کو بجا لاتے ہوئے جب نمرود کے سامنے جاتے ہیں، نمرود نے دیکھا یہ نوجوان حسن و جمال کا پہ کر مجھے سجدہ نہیں کر رہا، پوچھا کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ کے پاک نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں سجدہ اپنے خدا کو کرتا ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تجھے میں کیوں سجدہ کروں؟ میں تجھے خدا نہیں مانتا، معبود نہیں مانتا۔ اس نے کہا ساری دنیا مجھے مانتی ہے، تو کیوں نہیں مانتا؟ تیرا خدا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت،
युमीत, मेरा खुदा जो जिंदा करता है, जो मौत देता है। उसने कहा ये तो काम मैं भी कर लेता हूं। काल आना ओहयी व उम्मीद, ये काम मैं भी कर लेता हूं। उसने जालिम ने दो कैदियों को बुलाया, इसके एक के बारे में हुक्म था इससे रिहाई हो जाएगी, अहकामात थे रिहाई के, उसे फांसी दे दी गई। जिसे फांसी का आर्डर था उसे रिहा कर दिया। वो मौत हयात के तसव्वुर को नहीं जानता नहीं मौत किसे कहते हैं, हयात किसे कहते हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर जानते हैं, ये नहीं जानता मौत क्या है, हयात क्या है। फौरन आपने ऐलान फरमा दिया, काला इब्राहीम फइन्नल्लाह याती बिशम्स मिनल मशरिक, अगर तू खुदा है, मेरा खुदा वो है जो मशरक से सूरज को तुलू करता है। अगर तू खुदा है, अल्लाहु अकबर, फाती बिहा मिनल मगरिब, तुम मगरब से सूरज को तुलू करके दिखा दे। फबुहितल्लज़ी कफर, तो होश उड़ गए काफिर बेईमान के, उसे होश ही न रहा। ये क्या हो गया, इब्राहिम ने क्या कर दिया, मुझे लाजवाब कर दिया। उसे सूझबूझ न रही तो पता ये चला अल्लाह के पैगंबर हर मैदान में फाते होते हैं। नबियों के सामने को फतह हासिल नहीं कर सकता। तौहीद के परचम को बुलंद करते हुए नमरूद को शिकस्त फाश देने वाली हस्ती कौन है, वो अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पाक है। तो हजरत गिरामी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ज्यादा तफसीलात में जाएं, सिर्फ इतना अर्ज करना मकसूद था कि अल्लाह के पाक नबी जो हैं इनका जिक्र हम बरकत के लिए करते हैं, इसलिए भी करते हैं कि अल्लाह फरमाता है इनका जिक्र करो, और इसलिए भी करते हैं कि अल्लाह के नबी पैगंबर इनका जिक्र करने से हमें बरकतें हासिल होती हैं और अल्लाह की इबादत होती है, हमारे गुनाह जड़ जाते हैं और हमारी महाफल जहां इन पाक हस्तियों का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल शुरू हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की नशिस्त में, आज के प्रोग्राम में हमने इंतहाई शार्ट और मुख्तसर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर करके बरकतें हासिल की हैं। और अल्लामा शाकर साहिब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मेजबान भी हैं, हमारे मेहरबान भी हैं, वो कुछ आखिर में चंद मरूजात और मलफूजात इरशाद फरमाएंगे, हम समात करेंगे। अल्लाह करीम हम सबको आने वाली ईद हमारे लिए सआदत वाली बन जाए और जिन अहबाब ने कुर्बानियां ली हैं अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, क्योंकि ये कुर्बानी याद है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, ये कुर्बानी याद दिलाती है हजरत इस्माइल की। हजरत वो कैसी अजीम कुर्बानी है जिसे ज़िब्ह अजीम मेरे खुदा ने कहा। अल्लाह के पाक पैगंबर ने कुर्बानी दी, अल्लाह के पाक पैगंबर ने अपनी गर्दन को झुका दिया कि अल्लाह जैसे तू राजी मैं राजी, अल्लाह जैसे तेरी मर्जी मेरी मर्जी, दिया भी तू ज़िबा का भी तू हुक्म करता है, मैं तैयार हूं। अल्लाह ने वो कबूल कर लिया और उसके बदले एक ज़िब्ह अजीम आता फरमाया जो जन्नत से आया था। अल्लाह ने अपने पाक पैगंबर की यादों को क़यामत तक जिंदा कर दिया। आज आका कौनैन के नौकर और गुलाम उसी कुर्बानी की याद दिलाते हुए, उसी कुर्बानी को याद करते हुए जितनी तौफीक अल्लाह ने दी है, कोई एक कुर्बानी दे रहा है, कोई दो दे रहा है, कोई तीन दे रहा है। दुनिया भर में बड़े बड़े कुर्बान हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ऊंट गाय और बकरे कुर्बान हो रहे हैं, इसलिए कि ये अल्लाह के पाक पैगंबर की सुन्नत पाक है। अल्लाह सबकी कुर्बानी को, सबकी ईद को, सबकी इबादत को, हमारे जिक्र करने और सुनने को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। हजूर की बिला सच्ची बात तो ये है कि मंगलवार को प्रोग्राम था इसी शमा न्यूज चैनल पर महफिल नात का, तो महफिल नात में शामिल हुआ तो जी नहीं चाहता था कि वो कारी साहब जो पढ़ रहे थे वो अपनी नात शरीफ को खत्म करें। इसी तरह आज माशाअल्लाह आपका ये बयान सुनकर मैं क्या बताऊं कि दिल नहीं चाह रहा था कि आप जो है वो बयान को खत्म करें, लेकिन हमारी ये जो मजबूरियां हैं, वक्त हमारा साथ नहीं देता।
تو الحمدللہ ہمارے اس چینل پر پھر انشاءاللہ ہم آپ کو دعوت دیں گے، بالخصوص جو آپ نے بیان فرمایا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے، کیوں لوگ نماز میں بھی ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں، ان کی آل پر کیوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہر سال تازہ کی جاتی ہیں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو گھر پیدا ہوئے، نمرود نے کہا تھا کہ میں بچے پیدا نہیں ہونے دینا، اسی طرح آپ کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے گھر میں جب اولاد نہیں تھی، دعائیں مانگ کر دعائیں نہیں تو رب کائنات نے بیٹا عطا کیا، اس کے گلے پر چھری چلائی۔ اسی طرح بے شمار امتحان آپ کے ہوئے، تو سارے امتحانوں میں جب پاس ہوئے تو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، او میرے رب کائنات ہمیں وہ رسول عطا فرما دے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ تو حضرات محترم مفسرین محدثین فرماتے ہیں یہ دعا کا اثر ہے کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اس دعا کا صدقہ ہے کہ روز محشر تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر جاری و ساری رہے گا۔ میں اپنی طرف سے اپنی تمام شمع نیوز کی ٹیم کی جانب سے آپ کا حضرت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے اور خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ جو ہے حاضری ہوگی، ابھی وقت جو ہے نماز کا ہونے والا ہے۔ آپ میرے لیے اور شمع نیوز کی ساری ٹیم کے لیے، بالخصوص رستم علی جنالہ صاحب کی گزشتہ دنوں میں بیٹی فوت ہو گئی تھی، ان کے لیے بھائی جعفر علی صاحب ہمارا ساتھ دیتے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے انچارج ہیں۔ علامہ اعجاز حسین قادری صاحب ماشاءاللہ وہ نہیں تشریف لا سکے، ان کے لیے، اور ہمارے سامعین ناظرین اگر میں نام لینا شروع کر دوں تو ابھی بہت سا وقت لگ جائے، سب کے نام لینا مشکل بھی نہیں، دشوار بھی ہے، ناممکن بھی ہے، تو آپ سب کے لیے خصوصی دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت سب کے گھروں میں، کاروبار میں، ایمان میں، اعمال میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ تو دعا فرما دیں ہمارے سب۔ آمین آمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم الامین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہمارے اس پروگرام کو مزید کامیابیوں سے نواز دے۔ اے اللہ جتنے ہمارے ناظرین سامعین، بالخصوص شمع نیوز چینل چلانے والی پوری ٹیم، اس کے چیف ایڈیٹر صاحب، اس کے تمام پروگرام کو چلانے والی شخصیات، بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری ذوالفقار علی شاکر صاحب قادری اشرفی زیدہ شرفہ قبلہ قاری فیاض صاحب، علامہ قاری اعجاز حسین قادری صاحب، اور جتنے دیگر دوست ہیں، احباب ہیں اور اس چینل پہ وقت دیتے ہیں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، اے اللہ سب کا آنا، سب کا بیان کرنا، سب کی نعتیں پڑھنا، قاری حضرات کا تلاوت کرنا اللہ قبول فرما لے، اور قبلہ قاری صاحب علامہ شاکر صاحب کی ان خدمات دینیہ کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما دے، اور پوری دنیا میں جو یہ وبا ہے کرونا کی شکل میں، اللہ اس سے تمام کو نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ برطانیہ میں، یورپ میں اور دیگر ممالک میں، پاکستان میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، مسلمانوں کو ہر میدان میں اے اللہ کامیابی عطا فرما اور اپنے کرم سے نواز دے۔ عالم اسلام کو، پوری مسلم امہ کو اللہ اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ جو ہمارے بھائی بہنیں حج پر ہیں، اللہ ان کے حج کو، ان کے طواف کو اے اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، ہر وقت ناموس کے تحفظ کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء سے پیار کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ پوری اہل سنت و جماعت کہ جتنی بھی تنظیمات ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما، قائدین کی حفاظت فرما، علماء کی، مشائخ کی، پیران عظام کی، بالخصوص جتنے علماء مشائخ دنیا سے جا چکے، اس سال میں
میرے برادر اکبر اور ابھی جو اعلان کیا قبلہ کاری صاحب نے اور دیگر ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین، ہمارے چھوٹے بڑے، سب کی بخشش فرما اے اللہ، سب کے درجات بلند فرما اے اللہ، جو بے گناہ گرفتار ہیں ان کو رہائی نصیب فرما دے، جو بے روزگار ہیں اللہ رزق کے موقع نصیب فرما دے، جو دیار غیر میں رزق حلال کمانے کے لیے گئے ہیں، برطانیہ میں ہیں، دیگر یورپ میں ہیں، پریشان ہیں روزگار کے سلسلہ میں، اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما، جو کاغذات کے سلسلہ میں اللہ پریشان ہیں ان کو اپنے اپنے مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما۔ علامہ شاکر صاحب اور پوری ٹیم کو، برطانیہ میں میرے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد دلشاد حسین صاحب قادری زیدہ شرفہ اور دیگر علماء و شیخ جو دین اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں، میرے بہت سے ملنے والے دوست ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں پاکستان میں، بالخصوص پیشوائے اہل سنت حضرت پیر محمد افضل قادری صاحب زیدہ شرفہ، مفتی اعظم پاکستان اشرف المشائخ حضرت علامہ مفتی محمد اشرف القادری صاحب دامت برکات القدسیہ اور آپ کے دیگر برادران خاندان کو، آستانہ علیہ نیک آباد مراڑیاں شریف میرے شیخ سیدی طاہر علاء الدین گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے آستانہ پاک، آپ کے صاحبزادگان شہزادے تمام کو صحت والی زندگی عطا فرما اے اللہ، ہمارے خاندان کو، ہمارے بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے خاندانوں کو صحت والی زندگی عطا فرما، عزت والی زندگی عطا فرما، سب کے لیے آنے والی عید مبارک ہو، قربانی دینے والوں کی قربانی کو قبول فرما لے، ہم زندہ رہیں تو شان سے، موت آئے تو ایمان سے، وصلی اللہ علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام ناظرین سامعین کو اور آپ قبلہ علامہ شاکر صاحب اور دیگر احباب پوری ٹیم کی خدمت میرا سلام، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ میں تمام امت مسلمہ کو شمع نیوز کی جانب سے دلی عید مبارکباد پیش کرتا ہوں اور حج کی بھی مبارکباد پیش کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ منگلوار کے دن جو شمع پروگرام ہوتا ہے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اتوار کے دن شمع اسلام سوال جواب کا پروگرام ہوتا ہے، وہ بھی دیکھتے رہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔